बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले ही मुल्क की हालात किस कदर ख़राब हो गए हैं उसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर को निकाल दिया है, जबकि ईरान से पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। और वजह यह है कि कल ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में मिज़ाइल मारे गए हैं, जिसके बाइस पाकिस्तान में कुछ शहादतें हुई हैं। उस पर दफ्तर ख़ारजा ने भी इतराज़ किया है और इस लड़ाई में अब चीन भी कूद गया है। ये लड़ाई क्या रंग लाएगी, और ऐन उस मौके पर जबकि पाकिस्तान में चंद ही दिनों के बाद, आज 17 जनवरी है और 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं, तो तकरीबन 20-21 दिन के बाद इस मुल्क में होने वाले इलेक्शन के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये बड़ा अहम सवाल है कि मुल्क की सरहदों पर माहौल कशीदा हो, फौजें अलर्ट हो, तो क्या इस सूरत हाल में इलेक्शन हो सकते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस सूरत हाल में इलेक्शन हो जाएंगे। दुआ ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसमें मामला जो है वो सिर्फ गुफ्तम शनीदम तक रहे, इससे आगे ना बढ़े। अगर आगे बढ़ते हैं तो खित्ते में नई जंग छिड़ सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर को वापस ना आने की हिदायत कर दी है। ईरानी सफ़ीर इन दिनों वापस गए हुए हैं अपने मुल्क। पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जुमान है, उन्होंने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको पाकिस्तान ना आने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके उनसे एहतजाज किया, और पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम आला सतह के तबादलों को भी मुअत्तल करने का फ़ैसला किया, बल्कि उसका ऐलान किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चियाँ जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गई हैं। ये पाकिस्तान की सॉइल पर हमला है। और पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जमान है उनके मुताबिक इस हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। ये और भी तशवीशनाक बात है कि ये गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतअद्दिद चैनल्स होने के बावजूद हुआ। तो ये असल सवाल है कि पाकिस्तान और ईरान दोस्त हैं और इतनी उनकी ज़बरदस्त आपस में अंडरस्टैंडिंग है, इसके बावजूद ईरान ने ये मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान को इसकी इतला दे कि पाकिस्तान के अंदर कुछ किस्म की तंजीम एक्टिविटी कर रही है। खुद मिसाइल हमला करके कहते ना आ बैल मुझे मार, वो वाला काम किया। लेकिन सबसे अहम सवाल ऐसी क्या सूझी कि पाकिस्तान जिसके साथ उसके बरादराना तल्लुकात है, और पाकिस्तान ने भी हमेशा ईरान को एक भाई की नज़र से देखा है, और हमने हमेशा ईरान को अपनी एक महफूज सरहद करार दिया है। लेकिन अचानक ईरान की जानिब से पाकिस्तानी सॉइल के अंदर मिसाइल का हमला जो है वो पाकिस्तान से कतई तौर पर टॉलरेट नहीं हो सकता। कोई भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की वायलेशन करेगा, हमला करेगा, तो फिर उसका रिएक्शन ऐसा ही आना चाहिए। ये तो यानी एक्सपेक्टेड है। लेकिन पाकिस्तान की साथ अफ़गानिस्तान, चीन और ईरान जिस तरफ इनकी सरहदें मिलती है उसको हमेशा पाकिस्तान की महफूज सरहदें करार दिया गया है। तो पाकिस्तान की मशरकी सरहद की बजाय मगरबी और शुमाल में जो सरहदें वाक़या है उनकी तरफ से हमें कोई ख़तरा नहीं रहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान से भी ताल्लुकात शदीद ख़राब है, और इतने ख़राब है कि बाहमी तिजारत भी बंद हुई, और पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के कई वाक़यात में वो असला मिला है जो कि तालिबान के ज़रिए इस्तेमाल है, जो अमेरिकन ने तालिबान को दिया था। लेकिन पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों में उस असले का मिलना अफ़गानिस्तान या तालिबान हुकूमत या तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों का एक रब्त जो है वो मिलता है, एक कनेक्शन मिलता है। तो पाकिस्तान ने एहतजाज बहुत किया उसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान ने ना अफ़गान सफ़ीर को निकाला, ना वहाँ से अपने किसी बंदे को वापस बुलाया। लेकिन ईरान को पाकिस्तान ने एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी, और पाकिस्तान ने ईरान के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ना पाकिस्तान का सफ़ीर वहाँ पे रहेगा, उसको बुला लिया गया है, ना उनका सफ़ीर यहाँ रहेगा, उसको वापस जाने के लिए कह दिया गया है। और पाकिस्तान के जितने बायलैटरल रिलेशन ईरान के साथ हैं वो अचानक एकदम बैक जुम्बश कलम ख़त्म कर दिए गए हैं। वजह है ईरान का पाकिस्तानी सॉइल की खिलाफ वर्जी करना, पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करना।
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محض پاکستان میں ہونے والے الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ یہ تاثر ضرور جائے گا کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر الیکشن آگے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن جو اگر آپ خطے کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ اس سے قطعی مختلف ہے۔ ایران نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 ملکوں کے اندر میزائل مارے ہیں۔ ایک اس نے عراق کے اندر جو کرد ایریاز ہیں وہاں پہ میزائل مارے، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے دفتر کے اوپر انہوں نے میزائل مارے ہیں، امریکن قونصلیٹ کے اوپر کل میزائل مارے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے شام میں داعش کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور شام کے اندر میزائل اٹیک کیے ہیں۔ اور تیسرا جو سامنے آیا وہ پاکستان کے علاقے، پاکستان کا صوبہ بلوچستان، اس کے اندر انہوں نے میزائل مارا جہاں 2 بچیاں شہید ہوئی ہیں، کچھ اور جانی نقصان ہوا ہے۔ تو اس نے خطے کے اندر ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے، اور اس دوران چین جو ہے وہ درمیان میں کودا ہے اور اس نے پاکستان اور ایران دونوں کو مشورہ دیا کہ ٹھنڈ رکھیں، اس پر کوئی ریاکشن نہ دیں اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں، لیکن پاکستان نے بہت شدید ریاکشن دیا ہے اور پاکستان کا ریاکشن بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے پاکستان کو یہ ریاکشن نہیں دینا چاہیے تھا تو پھر پاکستان کی حکومت اور فوج پہ بہت سارے سوال اٹھ سکتے ہیں۔ فوج کا کام ہی یہی ہے، فوج کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے، اور فوج کا کام یہ نہیں کہ عمران خان کو لا کر حکومت میں بٹھا دے یا اس کو حکومت سے نکالے۔ جو اصل کام ہے فوج کا وہ پاکستان کی نظریاتی اور سرحدی ایریاز کی حفاظت کرنا ہے، جو کہ وہ کر رہی ہے۔ اور پاکستان کی حکومت نے بھی اس پہ بڑا سالڈ ریئیکشن دیا، دفتر خارجہ نے، کہ ہم نے ایران کو ایک سخت میسج دیا ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ٹائز ہے وہ ختم کریں۔ یہ تو پاکستان کا ریئیکشن ہے جو کہ بنتا ہے۔ بڑا اعتراض کیا جا رہا تھا پاکستان کے اوپر، جی پاکستان خاموش بیٹھا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اب یہ جو میزائل حملے والے دعوے ہیں، یہ ایرانی ایجنسی جو ہے، خبرسا ایجنسی، اس نے کل بتایا تھا کہ پاکستان کے علاقے میں ایران نے میزائل مارے ہیں، اور جیش العدل نامی ایک کوئی تنظیم ہے جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے، اور بلوچستان میں اس نے خفیہ ٹھکانے بنا رکھے ہیں جس سے وہ ایران کے اندر جو کچھ ایریاز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ کل جب ایران نے کرد ایریا میں عراق کے اٹیک کیا تھا اور اس پہ جواز یہ اختیار کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی مزار کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا جس میں 90 سے زائد ایرانی شہید ہوئے تھے، ان پہ حملہ کرنے والوں کا تعلق یا ان کے ٹھکانے ہیں جہاں پہ اٹیک کیا گیا تھا، تو لگتا ہی ہو کہ جیش العدل بھی وہاں پہ انہی معاملات میں شریک تھی۔ لیکن پاسداران انقلاب کا پاکستانی علاقے کے اوپر کوئی بھی افینس کرنے سے پہلے پاکستانی حکام کے ساتھ ان کو بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر پاکستان کے اندر اس قسم کے ٹھکانے موجود تھے تو انہیں پاکستان کو بتانا چاہیے تھا۔ پاکستانی افواج اس قابل ہے کہ وہ ان سب کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں، لیکن بعض رائے جو کہ ان کنفرم میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جیش العدل نامی تنظیم کو پاکستان کے اندر کچھ طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو ایران نے 3 ملکوں کے اوپر افینس کیا ہے، عراق، پاکستان اور شام۔ اب شام اور عراق میں تو اس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہے، لڑائی جاری ہے، لیکن پاکستان ان تمام چیزوں سے الگ ہے۔ اب یا تو ایران کو اس بات کا خدشہ ہے کہ یمن اور حوثیوں کے خلاف جو امریکہ نے جنگ شروع کی ہے اس کا سیدھا اثر اس پہ پڑے گا، کیونکہ امریکہ نے بالآخر اس خطے کو جنگ کا اڈا بنا دینا ہے، اور امریکن الیکشن سے پہلے 2 ہی کام ہوتے ہیں، یا جنگ شروع ہوتی ہے یا جنگ ریپ اپ ہوتی ہے۔ جنگ شروع کرنے کا کریڈٹ بھی اس وقت کی حکومت لیتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہے اور سپر پاور ہے، اور ختم کرنے کا کریڈٹ بھی لیتی ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، وہاں سے ہم ریپ اپ ہو رہے ہیں۔ تو بائیڈن کو بھی ضرورت ہے اس وقت ایک جنگ کی، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ چھاتا جا رہا ہے اور وہ بائیڈن کے مقابلے میں تگڑا امیدوار بنتا جا رہا ہے۔ اس پہ بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن وہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کی جو پالیسیاں ہیں وہ ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے، ناکام ہے۔ بائیڈن ایک ناکام صدر کے طور پر اپنا امیج بناتے جا رہے ہیں۔ ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب اس عمر میں کسی اور ان کو اور 5 سال دے دیے جائیں گے تو یہ امریکہ کے لیے کوئی زیادہ پازیٹیو بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ لڑائی ہونی ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا 90s کے اوائل میں، اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ عراق نے کویت پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد عراق نے میزائل اٹیک کیے تھے۔ پہلا میزائل انہوں نے مڈل ایسٹ پہ مارا، جو کہ دبئی کے اوپر سے گزرتا ہوا دبئی اور بحرین کے درمیان ایک 50-60 کلومیٹر کا جو سمندری ایریا اس کے درمیان گرا،
اور ظاہر یہ کرنا تھا کہ آپ ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں۔ ایک میزائل انہوں نے اسرائیل کی طرف داغے اور اسرائیل کو بھی انہوں نے تھریٹ کے طور پر ڈیل کیا، یعنی ان کو بتا دیا کہ اگر اسرائیل اس جنگ میں کود سکتا ہے یا کودنے کا ارادہ رکھتا ہے تو باز رہے، کیونکہ ہمارے پاس کیمیکل ویپن ہے۔ عراق پہ الزام یہ تھا کہ ان کے پاس کیمیکل ویپن ہے اور میزائلوں پر وہ کیمیکل لگا کے پھینکتا، تو جب انہوں نے مڈل ایسٹ پہ میزائل مارا تو پورا مڈل ایسٹ خالی ہوگا، سب بھاگ گئے۔ میں خود ان دنوں دبئی میں، خاص دبئی میں موجود تھا، اور میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں کہ دبئی کس طرح خالی ہوا، لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اتنا خوف تھا کہ صدام حسین جو وہ کیمیکل ویپن والا میزائل دبئی کے اوپر مار کر دبئی کو تباہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ دبئی پہ نہ بھی میزائل مارے، وہ کیمیکل ویپن والا میزائل سمندر میں پھینکے، تب بھی دبئی کی آبادی جو ہے دبئی، ابو ظبی، شارجہ، ام القوین، راس الخیمہ اور یہ ساری جو ان کی 7 ریاستیں ہیں، الین بھی اس میں شامل ہے، وہ ساری تباہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ خوف انہوں نے پھیلایا۔ پھر انہوں نے ایک میزائل جو ہے وہ اسرائیل کی طرف مارا، پھر وہ اسی طرح ایک میزائل سعودی عرب کے قریب بھی انہوں نے پھینکا۔ تو صدام نے پوری ایک ٹیکنیک استعمال کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں اس نے میزائل مارے وہاں پہ نیٹو فورسز آ گئی۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ، ان تینوں ملکوں نے یو اے میں بھی اپنی فورس اتار دی، اور اس کے بعد سعودی عرب میں بھی لینڈ کیے، اور پھر آپ کو پتہ کئی سال تک یہ فوجیں ان خطوں میں، ان علاقوں میں موجود رہی، اور اسی کے رد عمل کے طور پہ القاعدہ نے جنم لیا۔ سعودی عرب میں جب امریکن گئے تو اس کا رد عمل تھا کہ وہاں کا جو بہت بڑا بن لادن کمپنی کا ایک فرزند تھا اسامہ بن لادن، اس نے پھر ان غیر ملکیوں کے خلاف مزاحمت شروع کی اور القاعدہ بنی، اور پھر ایک لمبی سٹوری ہے، آپ کو پتہ اس کی ہسٹری سب کے علم میں ہے۔ تو کیا ایسی ہی کسی صورتحال کا اس وقت ایران کو سامنا ہے، اور ایران بھی خوفزدہ ہے، اور اس نے اپنی جو رینج ہے وہ شو کی ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی اٹیک کیا گیا، اور آپ کسی طرف سے بھی آئیں، پاکستان کے حوالے سے بھی یعنی یہ خدشات تو موجود ہے دنیا کے اندر، اور خود پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی اکثر کہتی رہتی ہیں کہ یہ امریکی اڈے پاکستان کے اندر دیے بھی گئے ماضی میں، اور اب بھی لینے دینے کی باتیں کہیں ہوتی رہی ہیں یا ہوتی ہوں گی۔ عمران خان بھی آج کل یہی کلیم کرے کہ میں نے چونکہ امریکی اڈے دینے سے انکار کیا اس لیے مجھے اقتدار سے نکالا گیا، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا یعنی ایک بوسٹ یہ ایونٹ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں میں نے امریکی اڈے نہیں دیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے ذہن میں ہو کہ کہیں پاکستان امریکہ کو اڈے دینے کا ارادہ نہ ظاہر کر رہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار، تو ایران نے جو حرکت کی ہے وہ آ بیل مجھے مار ہے، اور یہ اس کو یعنی سمجھنا چاہیے کہ خطے کے اندر چین اس کا دوست ہے، پاکستان اس کا دوست ہے۔ چین وہ ملک ہے جس نے اس وقت ایران کا ساتھ دیا جب ایران پہ بہت پابندیاں لگی ہوئی تھی اور اس کا تیل اور باقی چیزیں کوئی نہیں خریدتا تھا، تو چائنا اس کا بہت بڑا خریدار تھا۔ گو چین جو ہے وہ ایک اس وقت ایسا بنیا تھا جس نے کم قیمت پر ایران سے تیل خریدا۔ دنیا میں اگر تیل $100 کا مل رہا تھا تو چین کو وہ تیل جو ہے وہ $50 میں یا $40 میں مل رہا تھا، تو اس کو دگنا فائدہ تھا، اور وہ تیل چین نے آگے بیچا بھی، یہ انڈیا تک تیل گیا۔ تو انہوں نے ایران کی اس مجبوری کا فائدہ بھی اٹھایا، لیکن وہ بہرحال ایران کے ساتھ کھڑے رہے، اور دنیا نے جو ان پر پابندیاں لگائی تھی ان کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ تو چین نے ایک طاقت اور ایک مائٹ شو کی ہے، لیکن یہ اب معاملہ جو ہے وہ پاکستان تک آ گیا۔ اب پاکستان کے لیے یہ چوتھا محاذ اگر کھل جاتا ہے تو یہ اور مشکل ہو جائے گی۔ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، تو مشرقی سرحد آلریڈی آکوپائڈ رہتی ہے، اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں کسی بھی طرح سے، اور اگر پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی معاملات اس طرح ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا کون سا ایسا علاقہ ہے کہ جس کو محفوظ سمجھا جائے؟ تو پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ان کو اب چاروں طرف سے ہی اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور پاکستان کی افواج اس قابل ہے، کیپیبل ہے کہ وہ یہ کر سکے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور پاکستان جنگ میں نہیں جائے گا، اور نہ ایران جنگ میں جائے گا، لیکن اس سے پاکستان اور ایران کی جو ایک دوستی ہے اس میں دراڑ ضرور آئے گی، اور اگر ایران پہ کوئی برا وقت آیا تو پاکستان پھر کی طرف وہ دیکھیں گے کہ پاکستان ان کی مدد کرے، تو اس صورتحال میں پاکستان ان کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ایران کو فوری طور پر سے معذرت کرنی چاہیے، صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے، اور اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس نے صحیح کیا ہے
تو پھر وہ کہتے ہیں لڑائی اپنی اپنی، پھر تو ہم منہ ہی دیکھتے رہ جائیں گے. اور جس طرح سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے اپنے سامنے کئی اسلامی ملکوں پہ حملہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، تو پھر اسی طرح کی صورتحال اور ممالک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھ لیں کہ فلسطین کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے. کون سا اسلامی ملک ہے جو کہ ساتھ جا کے کھڑا ہوا ہے؟ لبنان، وہاں پہ جو قوتیں ہیں، یا ایران، یا ترکی بھی زبانی کلامی ہے. ترکی بھی جوئش یعنی ایکٹیویٹی کو روک رہا ہے. پریکٹیکلی ترکی نے کوئی اپنی فوجیں نہیں بھیجی، اور بیان بازی سارے ملک کر رہے ہیں، ان میں ترکی بھی شامل ہے. لیکن امریکہ اور برطانیہ نے جو اس جنگ میں اپنی انٹری دی ہے وہ یمن اور حوثیوں کے اوپر اٹیک کر کے دی ہے. اور یمن اور حوثیوں کا ایک تعلق جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ایرانیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران اس خطے میں موجود ہے مزاحمتیں جاری رہیں گی. وہ مزاحمت سعودی عرب میں بھی ہوگی، وہ دبئی میں بھی ہوگی، وہ مزاحمت انہیں فلسطین میں بھی نظر آتی ہے. تو جو جڑ ہے امریکہ کو یا امریکہ کے خلاف جہاد کی یا طاقت کی، وہ جڑ وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایران ہے. اب میرے اس ویلاگ کو کوئی میرا باعث نہ سمجھے، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، عزیز ہے، مقدم ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ فلسطین اور جو اسرائیل کی لڑائی ہے اس میں بھی بہت سی فرقہ واریت کو ہوا دے چکے ہیں. بس وہ کہتے ہیں حزب اللہ جو ہے زبانی کلامی تڑیاں لگاتی ہے، وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتی. تو حزب اللہ کوئی ملک نہیں ہے، حزب اللہ ایک تنظیم ہے، اور اسرائیل جیسی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. اس کی سفارتی مدد تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر بحیثیت ملک اگر آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ فریق بن جائیں گے، آپ اس لڑائی میں شریک ہو جائیں گے. تو کوئی بھی ایک طاقتور ہاتھی کے آگے، جائنٹ کے آگے اس کو روکنے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر بہت سارے ملک اکٹھے ہو جاتے، اور ہم نے سنا تھا کہ اسلامی فورس بنائی ہے، اسلامی ایک سپاہ ترتیب دی گئی ہے جس کے سپاہ سالار ہے جنرل رحیل شریف صاحب، اور سعودی عرب نے بنائی ہے. لیکن وہ سعودی عرب نے صرف اپنی دفاع کے لیے بنائی ہے، یا اپنے ایک دو حمایتی ملکوں کی دفاع کے لیے بنائی ہوگی، وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں گئی. نیبر میں مصر کتنا بڑا ملک ہے، لیکن وہ بھی فلسطینیوں کو صرف امداد دے سکتا ہے. پریکٹیکلی اسرائیل حالانکہ وہ چاہے تو اسرائیل کی گردن روڑ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کا معاملہ نہیں، پرائی آگ میں کون کودتا ہے. تو یہ مجھے اس پہ بڑے خدشات اور بڑے تحفظات ہیں. ایران کے ساتھ جو معاملات بگڑے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں پاکستانی حکام کو اس پہ تھوڑا تحمل کا سامنا کرنا چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کو بھی ایران کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ظاہر ہے ہم کریں گے، لیکن جو پہلا ری ایکشن ہو سکتا تھا وہ یہی بنتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جو تعلقات فوری طور پہ اپنے روکے، کیونکہ اس واقعے کو کافی گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تک ایران نے اس کے اوپر کوئی اپنی پوزیشن نہیں لی اور کلیئر نہیں کی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. تو پھر ہمارے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہ کہ جی کہ آپ اپنی دار روٹی پہ گزارا کریں. ہم اپنی دار روٹی پہ گزارا کرتے ہیں. تو ایرانی سفیر کو ہم نے بائے بائے کہہ دیا اور وہاں سے اپنا سفیر بلا لیا ہے. اب یہ تعلقات دوبارہ کب ٹھیک ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس میں پھر وقت لگے گا. اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو اچانک تلخی پیدا ہو گئی ہے، اس کا پھر اثر پاکستان میں ہونے والے الیکشن پر پڑ سکتا ہے. تو میں نے اس لیے ویلاگ اسپیشلی ایران کے اوپر رکھا ہوا ہے. میں بہت زیادہ تاریخی حقائق میں نہیں جاتا، لیکن پاکستان اور ایران کی ایک دوستی جو ہے وہ بہت ہی ایک آئیڈیل دوستی رہی ہے، اور پاکستان کبھی ایران کے خلاف بدترین حالات میں بھی پاکستان کسی کا اعلیٰ کار نہیں بنا. گو کہ ایران کی جانب سے ہمیں بڑی شکایات رہی ہے، اور ہم نے جو ایک بہت بڑا بھارتی جاسوس پکڑا تھا کلبھوشن یادو، وہ بھی ایرانی بندرگاہ چابہار کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہوا تھا. ہمیں اس پر ایران سے شکوہ ہے، اور ایران سے ہمیں بہت سارے شکوے اس حوالے سے رہتے ہیں. کاردم TTP جب امریکہ نے ان کو بری طرح مارا افغانستان کے اندر، ہم نے پاکستان کے اندر، تو ان کو جس ایریا میں پناہ دی گئی وہ بھی ایرانی علاقہ تھا. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ورنہ اس وقت کاردم TTP مکمل جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہوتی. لیکن ایران نے صرف اس خیال سے کہ یہ اینٹی امریکن ہے، امریکہ کو دشمن ہے، تو ان کو فی الحال سپورٹ دی جائے تاکہ کل کو یہ ایران یا کوئی اور اس کو امریکہ کے خلاف استعمال کر سکے. لیکن وہ افریج جو ہے وہ پلٹ کے پھر پاکستان نے بھی پناہ دی. بہت سے لوگوں کو عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سے لوگ پاکستان میں واپس لیے گئے، لیکن یہ الٹا انہی کو پڑھتے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو آگ جو دوسرے کے گھروں میں لگ رہی ہوتی ہے، اس آگ کو اگر آپ بجھانے بھی جائیں تو آپ کے اپنے ہاتھ بھی جلتے ہیں، اور اگر آپ اس آگ کو اپنے گھر میں لے آئے تو اپنا گھر جلانے والی بات ہوتی ہے۔ تو کچھ اس قسم کی صورتحال ہو گئی۔ میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ اس پر پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، ایران کی حکومت، ہم سب جو ہے اس کے اوپر ہوش مندی سے کام لیں گے اور اس معاملے کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کر کے پاکستان کو الیکشن کی طرف آگے لے کر جائیں گے۔ اور میں بالکل اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس معاملے کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان میں ہونے والے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں الیکشن اپنے وقت پر ہوں اور پاکستان میں جمہوری سفر جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگ بہت